अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैंने सोचा आपको एक लॉन्ग वीडियो बनाकर अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ और आपको ये बताऊँ कि मेरी जर्नी कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई। मेरी ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो जब मैं 18 साल की थी जब से शुरू हुई है और आज मैं 50 बरस की होने को आ गई। ये जर्नी जो है बस आगे बढ़ती ही जा रही है। मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा मैजिकल थी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी, बहुत ज़्यादा ख़तरों से भरी हुई थी। मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशियों से भी भरी हुई थी। मेरी ज़िंदगी में वो सारे रंग हैं कलमे के जो अल्लाह ताला ने अपने कलमे में रखा है। ला से लेके इलाह तक और इल्लल्लाह से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक के मैंने सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की, क्योंकि समझने की हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। समझ में तो किसी के कभी कुछ आता नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वसई है, बहुत ज़्यादा आप ये कह लो कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा है, ह्यूज है, ह्यूज आप ये कह सकते हैं। आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। लेकिन आज जो मैं हूँ, सबसे पहले मैं वो बताती हूँ कि मैं स्पिरिचुअल हीलर डॉक्टर आसिया शेख हूँ। मैं क्रिस्टल थेरेपिस्ट हूँ, कैंडल थेरेपिस्ट हूँ, एंजल थेरेपिस्ट हूँ और सुपर मैनिफेस्टर हूँ। मैं लाइफ कोच हूँ, मैनिफेस्टेशन करना सिखाती हूँ। मैं एक ग्रैंड मास्टर हूँ जो आपको हीलिंग प्रोवाइड करती है और हीलिंग सिखाती है। और मैं बहुत सारी मोडालिटीज़ के अंदर 19 मोडालिटीज़ के अंदर मास्टर हूँ। लेकिन कभी मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। मैं आम लड़कियों की तरह डरी डरी सहमी सहमी एक घर में चुपचाप रहने वाली बच्ची थी। मैं आपको शॉर्ट वीडियोस में जो वजीफ़े बताती हूँ या जो वजीफ़े देती हूँ उसको सिर्फ वजीफ़े देने तक के ही वो चीज़ें सीमित नहीं है। उसके अंदर की गहराई और उसके अंदर की ताकत, पावर से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। लेकिन मैं आम लोगों की तरह सिर्फ ये पढ़ लो इससे फ़ायदा हो जाएगा, वो कर लो इससे फ़ायदा होगा, ये मैं नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हर इंसान, स्पेशली औरतें, जिनके अंदर ना अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा पावर है, और पता है औरतों को तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग आदमियों से भी ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी औरतें ही है, क्योंकि औरतों को बहुत सारी चीज़ों में पीछे रखा जाता है, दबाया जाता है, उन्हें कमतर महसूस कराया जाता है। लेकिन औरतें ना तो कमज़ोर है, ना कमतर है, और ना ही किसी तरह से उनको कोई चीज़ें बांध कर रख सकती है। औरतें खुद बंधी रहना चाहती है, औरतें खुद डिपेंड रहना चाहती है, इसलिए ये चीज़ें हो रही है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा शोर है। हमारे बिल्डिंग के, हमारे टावर के सामने एक और टावर बन रहा है और बहुत आवाज़ आती है, चाह कर भी हम उसे रोक नहीं सकते। सो माफ़ कर दीजिएगा और नज़रअंदाज करिएगा इस आवाज़ को। मेरी आवाज़ पर आपने ध्यान देना है, ठीक है? तो मेरी जर्नी जो है वो शुरू हुई थी, 19 साल की थी जब मैं, और मैं अब आपको शरीयत, हमारे जो इस्लाम में बहुत सारे सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों से जो मैं वाकिफ़ कराने वाली हूँ, उन सीढ़ियों के बारे में भी आपको मैं बता देती हूँ। जब मेरी उम्र छोटी थी ना, तो नमाज़ पढ़ते वक्त और लोगों के आसपास के हालात देखते वक्त मैं ये देखती थी कि लोग 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद दुपट्टा साइड में रखा और इसकी उसकी चुगलखोरियाँ करना शुरू कर दिया। तस्बीह पढ़ते पढ़ते एक दूसरे के लिए गॉसिपिंग कर रहे हैं। तो मैं ये सोचती थी कि ये जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये जो तस्बीह पढ़ रहे हैं, जब आयत करीमा होता था तो आयत करीमों में भी पढ़ते पढ़ते आपस में एक दूसरे की बुराइयां करते थे। तो क्या ये चीज़ें अल्लाह ताला कबूल करता है? क्या ये चीज़ों से फ़ायदा होता भी है? क्या ये चीज़ें हमारे लिए सही है? और हमें ये कौन बताएगा? हमें कोई नहीं बताएगा। सब ने यही बोला है कि ये चीज़ करने से इससे हमें जो है वो सवाब मिलता है और अल्लाह ताला इससे खुश होता है। लेकिन इसके आगे का क्या? इसके आगे का क्या? यही सवाल मेरे मन में उठते रहते थे। लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? शौहर अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं? बीवियों को नीचा क्यों दिखाया जाता है? ससुराल में जाके बीवियों को सपोर्ट देने की बजाय बीवियों की अगर तरफदारी करते हैं तो ससुराल वाले ऐसे क्यों बोलते हैं? क्या उन्हें खुदा का खौफ नहीं है? वो खुद 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रही हैं, सासू माँ 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रही हैं, लेकिन उन्हें खुदा का खौफ नहीं है कि
وہ کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں. تو جب خدا کا خوف ہی نہیں ہے تو نمازیں کس چیز کے لیے پڑھی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا آپ کے دلوں کے حال نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تعالیٰ کیا آپ کا نیچر نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تعالیٰ کیا آپ کی سوچ نہیں دیکھ رہا؟ وہ تو آپ کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ تو آپ کی شہ رگ کے قریب ہے. قرآن شریف خود فرماتا ہے. تو پھر یہ لوگ جو آ کے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کو سکھانے کے لیے جاتے ہیں. کوئی کتنا بھی زیادہ عالم ہو نا تو کوئی کسی کو کچھ نہیں سکھا سکتا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا آدم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں جو سانس پھونکی تھی نا، اور ہم انہی کی اولاد ہے، تو ہمارے اندر بھی وہ عرش الہی کی وہ پھونکی ہوئی سانس ہے. تو ہر انسان بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ. تو کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ یہ ایسی ہے یا وہ ویسی ہے. کوئی کسی پہ نہ تو تنقید کر سکتا ہے، نہ کسی کو نیچا دکھا سکتا ہے، کیونکہ جو دکھا رہا ہے اس میں بھی عرش الہی کا نور ہے، اور جو بول رہا ہے اس میں بھی، اور جو سن رہا ہے اس میں بھی ہے نا. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. لیکن یہ چیزیں سمجھ کیوں نہیں پا رہا کوئی؟ اللہ سے ڈرنے کا تو سبھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر وہ چیز کر رہے ہیں. کتنا اچھا ہو کہ اگر ایک گھر میں رہنے والے ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا کام بانٹ لیں، ایک دوسرے سے پیار کریں. بیٹیوں سے ماں باپ پیار کریں. مسلمان عورتوں میں اور ہمارے گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بیٹوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ بھائی کل وہ کما کر لائیں گے، اور ان کی بیویوں کو جو ہے وہ یا تو لاڑ پہ رکھا جاتا ہے یا ان کی بیوی سے عرشا کی جاتی ہے. اور بیٹیوں کو پیار نہیں دینے کی وجہ سے سسرال میں آنے کے بعد پھر بیٹیاں بھی شاید گھر توڑنے کے کام کرتی ہے، یا پھر دیکھ کر دکھی ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب بچپن میں مجھے دکھائی دیتی تھی، بچپن میں بولے تو 17-18 سال کی ایج میں، تو مجھے لگتا تھا کہ یہاں پہ اللہ تک پہنچنے کا اور اللہ کے ساتھ جڑ کر کچھ چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنا شروع کر دیا میں نے میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیا. میں نے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیا. میں نے اشراق کی نماز پڑھنا شروع کر دیا. اور تو اور عشاء کی نماز کے بعد میں 2-2 گھنٹہ بیٹھ کر وظیفے کرنے لگی. میں باہر سے کتابیں خرید کر لانے لگی، اور کتابوں میں کیا پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، میں یہ سب چیزیں میں نے کھوجنا شروع کر دیا. اللہ کی راہ میں اللہ کی اس انرجی کو کھوجنا شروع کر دیا. میں نے ہر کتاب میں یہ دیکھا کہ کیا پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، کیا پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، کون سی آیات کا مطلب کیا ہے، اور اس آیات کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے. میں اتنے 1000 بار پڑھنا. میں نے وہ جو گرین والی فلوریسن 5-5 کے دانے کی جو تسبیحاں آتی تھی، میں وہ تسبیحاں لے کر آتی تھی، اور وہ تسبیحاں بیٹھ کر میں 2-2 گھنٹہ پڑھائی کرتی تھی. اسی بیچ میرا رشتہ ہو گیا، اور میری شادی 19 سال میں ہی کرا دی گئی. جہاں پر میری شادی ہوئی وہ لوگ کافی ماڈرن تھے، اور نماز روزہ تو بہت ریئر ہی کرتے تھے، مگر میری نمازیں چلتی رہتی تھی، میری تسبیحات چلتی رہتی تھی. اور پھر جب آپ شادی سے 3-4 سال پہلے تک میں یہ شروع کر چکی تھی، اور شادی کے بعد بھی میں یہ چیزیں کر رہی تھی. یہ چیزیں کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے نا کہ جب آپ اللہ کی طرف جھکتے ہیں تو شیطان آپ کی طرف پوری طرح توجہ دے دیتا ہے، کیونکہ ایک روحانی انسان تیار ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کے ساتھ میں کیا ہوگا؟ آپ جتنی نمازیں پڑھیں گے، جتنی تسبیحات پڑھیں گے، اتنا آپ کی زندگی میں پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گے. آپ بولو گے میں جتنا اللہ کے نزدیک جا رہی ہوں یہ تو الٹا ہی ہو رہا ہے میرے ساتھ میں. لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں تھا. میرے ساتھ بہت اور بھی چیزیں تھیں جو میں پھر کبھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی. بس شروعات جو تھی وہ میری شریعت کی اس طرح سے ہوئی، اور میں بہت نمازیں تسبیحات کرتے 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 مجھے 5 سال گزر گئے. اور ایک دن 3 سے 3.5 سال شادی سے پہلے، اور 1.5 سال شادی کے بعد، اور ایک دن میری ملاقات جو ہے ایک بزرگ سے ہوئی، جنہوں نے مجھے بتایا کہ شریعت کے بعد ایک اور سیڑھی آتی ہے جسے ہم طریقت کہتے ہیں. تو آگے کی سٹوری ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا. تو جو یہ سیڑھیاں ہیں وہ ہے سب سے پہلے شریعت، پھر طریقت، پھر معرفت،
پھر اس کے بیچ میں ایک اور ہے، بٹ اس کے بعد حقیقت اور بہت ساری اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی راز اور نعمت ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم شریعت پہ ہی اٹکے ہوئے ہیں، اسپیشلی عورتیں. ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نماز پڑھو، دعا کرو، اس سے زیادہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے. آپ نہ تو کوئی عالم بن سکتے ہو، نہ آپ کا کوئی مقام بن سکتا ہے، نہ آپ یہ ہو سکتی ہو، نہ آپ وہ ہو سکتی ہو. یہ ساری چیزیں میں بہت سنتی آئی ہوں اور بہت طعنے بھی سنے ہیں، اسی لیے آپ کے ساتھ بھی یہ چیزیں شیئر کر رہی ہوں. مگر روحانیت کسی کے بولنے پر محتاج نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود ایسے لوگوں کو چنتا ہے. تو جو لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ان کے اندر کسی طرح کی روحانیت میں ترقی کرنے کا جذبہ ہے، تو وہ بے شک ترقی کر سکتے ہیں اور اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ نہیں پہنچتے ہیں، آپ کا رب آپ کو وہاں تک خود پہنچاتا ہے. ہاں، اس کے راستے جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں، لیکن مشکلوں سے گزر کر ہی آپ کو نایاب چیزیں ملتی ہے. میری جرنی کے بارے میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے ویڈیو بنا کر لوگوں کی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں خوشیاں یا پھر آپ کی پرشنسا چاہیے کہ ارے آپ نے تو اتنا کمال کر دیا. نہیں، میں یہ ویڈیو صرف اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ اگر آپ کی لائف میں بھی یہ سب چل رہا ہے اور آپ میرے ساتھ میں ریزونیٹ کر پا رہے ہیں، آپ کو سملر لگ رہی ہے، تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں. ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گی اگلے ویڈیو میں کہ آپ شریعت سے طریقت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ کے اوپر کوئی ماسٹر نہیں ہوگا نا، تو آپ شریعت سے طریقت میں نہیں پہنچ پائیں گے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس ایبیلٹی نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے صحیح طریقت سیکھنے کے لیے نا صحیح طریقہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو میری جرنی جو 19 سال سے 50 سال کے بیچ میں یہ جو 30-35 سال گزرے ہیں، یہ روحانیت کے اندر ابڑ کھابڑ، اچھے سیدھے، پھول کانٹے، آگ پانی، یہ سارے راستوں سے گزرے ہیں. تو میں اپنے سارے ایکسپیرینس بھی بتاؤں گی اور میریکلز بھی بتاؤں گی، مجھے ملا کیا ہے وہ بھی بتاؤں گی، اور یہ ساری چیزیں آپ کو بھی مل سکتی ہیں. تو اگلے ویڈیو میں میرا انتظار کیجیے گا. اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. آپ کی جرنی جو ہے نا وہ سادگی سے لے کے میریکل تک کے میں آپ کے ساتھ بات کر کے آپ کو پہنچا دوں گی. میں کیا پہنچاؤں گی، میرا رب پہنچائے گا. اگر آپ کو روحانیت میں انٹرسٹ ہے اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری لائف میں کچھ ایسا ہو جائے، میرے پاس کوئی ایسی چیزیں آ جائے جس سے میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکوں، تو وہ چیزیں سوائے آپ کو رب کے کوئی نہ دے سکتا. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے اندر کی طاقت کو جگانا پڑے گا، باہر بابا لوگوں کے چکر میں نہیں. ٹھیک ہے؟ تو اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خوش رہیے. اللہ حافظ. جب میری عمر چھوٹی تھی نا، تو نماز پڑھتے وقت اور لوگوں کے آس پاس کے حالات دیکھتے وقت میں یہ دیکھتی تھی کہ لوگ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دوپٹہ سائڈ میں رکھا اور اس کی چگل خوریاں کرنا شروع کر دیا. تسبیح پڑھتے پڑھتے ایک دوسرے کے لیے گوسپنگ کر رہے ہیں. تو میں یہ سوچتی تھی کہ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جو تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، جب آیت کریمہ ہوتا تھا تو آیت کریمہ میں بھی پڑھتے پڑھتے آپس میں ایک دوسرے کی برائیاں کرتے تھے. تو کیا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے؟ کیا یہ چیزوں سے فائدہ ہوتا بھی ہے؟ کیا یہ چیزیں ہمارے لیے صحیح ہے؟ اور ہمیں یہ کون بتائے گا؟ ہمیں کوئی نہیں بتائے گا. سب نے یہی بولا ہے کہ یہ چیز کرنے سے اس سے ہمیں جو ہے وہ ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. لیکن اس کے آگے کا کیا؟ اس کے آگے کا کیا؟ یہی سوال میرے من میں اٹھتے رہتے تھے. لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ بیویوں کو نیچا کیوں دکھایا جاتا ہے؟ سسرال میں جا کے بیویوں کو سپورٹ دینے کی بجائے بیویوں کی اگر طرفداری کرتے ہیں تو سسرال والے ایسے کیوں بولتے ہیں؟ کیا انہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ وہ خود 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہی ہیں، ساسو ماں 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہی ہیں، لیکن انہیں خدا کا خوف نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں. تو جب خدا کا خوف ہی نہیں ہے تو نمازیں کس چیز کے لیے پڑھی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا آپ کے دلوں کے حال نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تعالیٰ کیا آپ کا نیچر نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تعالیٰ کیا آپ کی سوچ نہیں دیکھ رہا؟ وہ تو آپ کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ تو آپ کی شہ رکھ کے قریب ہے. قرآن شریف خود فرماتا ہے. تو پھر یہ لوگ جو آ کے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کو سکھانے کے لیے جاتے ہیں، کوئی کتنا بھی زیادہ عالم ہو نا تو کوئی کسی کو کچھ نہیں سکھا سکتا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا آدم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں جو سانس پھونکی تھی نا، اور ہم انہی کی اولاد ہے، تو ہمارے اندر بھی وہ عرش الہی کی وہ پھونکی ہوئی سانس ہے. تو ہر انسان بہت زیادہ